बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मनी के हवाले से कुछ बातें सीखी थी और समझने की कोशिश की थी। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये ओल्डेस्ट पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सबसे पुरानी पॉलिसीज़ में से एक है। ये पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है। ओके, सो हम इसको मुआशी तौर पे आप देखें, हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड समझाएंगे, फिर हम वापस मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आएंगे। देखिए, वो ये कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, supply creates its own demand, so government don't need to intervene, right? So there is no need of government's intervention in the economy. So government के intervention के खिलाफ थे। अब 1930s के दौरान ग्रेट डिप्रेशन के हवाले से जो है वो देखा ये गया कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई, ओवर प्रोडक्शन हो गई, ओके, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए। तो अब ये ज़रूरत पेश आई कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिससे इकोनॉमी को करेक्ट किया जा सके। सो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हम बात करते हैं। ये इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का इक़दामात उठाते हैं उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट जितने इक़दामात करती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, राइट। सो ये फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हमने कुछ आपसे बातें की। अब जनरली हम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, इसको दो हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। एक हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा हम क्वालिटेटिव मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड की बात करेंगे। और देखिए, इश्यूज, हम कोई इश्यू समझने की कोशिश करते हैं ना। फर्ज करें मुल्क में इन्फ्लेशन है, ओके, सो इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन ये है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कि पैसे ज़्यादा होते हैं और चीज़ें कम होती हैं, वो फॉलो कर रहे होते हैं बहुत सारे पैसे चंद चीज़ों को, लिहाजा प्राइसेस मुसलसल इंक्रीज करती रहती हैं। अब ये इशू क्या है? टू मच मनी और टू फ्यू गुड्स। सो या टू फ्यू गुड्स को ज़्यादा किया जाए या टू मच मनी को कम किया जाए, ठीक है। ये आप ज़हन में रखिएगा, ऐसे इश्यूज जो है मॉनेटरी पॉलिसी सॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो क्वांटिटेटिव मेथड का पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है चेंज इन बैंक रेट पॉलिसी। चेंज इन बैंक रेट पॉलिसी। अब ये बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, या इसको रीडिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? अब देखिए, कमर्शियल बैंक्स को लोन सेंट्रल बैंक देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा, और जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है वो किसी खास रेट पे देता है, तो उस रेट को कहते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अब देखिए, स्टेट बैंक ये चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए। क्या हो जाए? सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए। इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी कम होनी चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को कर्जे देने होते हैं, और वो कर्जे की जो है एवज बैंक रेट जो होता है उसके एवज वो कर्जे दिए जाते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, या सेंट्रल बैंक उस कंट्री का जहां पर इन्फ्लेशन है, वो ये बैंक्स को करेगा कि कमर्शियल बैंक्स को जो कर्जे हैं वो महंगे देगा, यानी कि बैंक रेट हाई कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक कम कर्जे लेंगे। लिहाजा जब वो कम कर्जे लेंगे तो आगे वो लोगों को भी कम कर्जे देंगे। लिहाजा बैंक रेट पॉलिसी को इस्तेमाल करके जो है वो इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, ओके। अब दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड का जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, हम ये तफसीलन आपको स्लाइड्स के अंदर ये तमाम चीज़ें बताएंगे, सिर्फ हम इसका बैकग्राउंड तैयार करें चूँकि आपके जो है वो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को समझ सकें। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन देखिए, आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और परचेज करता है। तो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है।
اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں انفلیشن ہے، اور انفلیشن کیا ہوتی ہے یاد ہے نا آپ کو، ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس، تو ٹو مچ منی کو کم کرنا ہے تو گورنمنٹ سیکیورٹیز زیادہ ایشو کرتا ہے، زیادہ سیل کرتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی سیکیورٹیز آ جائیں گی اور اس کے عوض جو پیسے ہیں وہ بینک، اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ جائیں گے، جس سے سپلائی آف منی کم ہو جائے گی. اوکے، اسی طرح سے ریزرو ریکوائرمنٹ تیسرا انسٹرومنٹ ہے. سو بینک ریٹ ایک انسٹرومنٹ ہو گیا، اوپن مارکیٹ آپریشن دوسرا انسٹرومنٹ ہو گیا. تیسرا انسٹرومنٹ آپ کا ہے چینج ان ریزرو ریکوائرمنٹ. یاد رکھیے گا ہم بنیادی طور پہ مانیٹری پالیسی کو دیکھ رہے ہیں. مانیٹری پالیسی کو کے انسٹرومنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوانٹیٹیو ایک کوالٹیٹیو. ہم سب سے پہلے آپ کو کوانٹیٹیو پڑھا رہے ہیں. کوانٹیٹیو کے اندر بینک ریٹس ہوتے ہیں. بینک ریٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ شرح ہوتی ہے جس پر اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس کو قرضے فراہم کرتا ہے. اگر یہ شرح زیادہ ہوگی تو کمرشل بینک قرضے کم لیں گے، اور اگر یہ شرح کم ہوگی تو کمرشل بینک قرضے زیادہ لیں گے، ہینس وہ زیادہ قرضے دیں گے آگے. دوسرا یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ آپریشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک کسی بھی کنٹری کا گورنمنٹ کی سیکیورٹیز کا کاروبار کرتا ہے، وہ بیچتا بھی ہے اور خریدتا بھی ہے. اگر ملک میں انفلیشن ہے تو سپلائی آف منی کم کرنی ہے تو سیکیورٹیز بیچ دی جاتی ہیں جو کہ اب لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں اور پیسے اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ٹو مچ منی کم ہو جاتی ہے. اور اگر ڈیفلیشن ہے، اس کی الٹ یعنی کہ چیزیں زیادہ اور پیسے کم ہیں، یعنی کہ پرسسٹنٹ ڈیکریز ان پرائس لیول ہے، تو پھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سیکیورٹیز واپس خرید لیتا ہے تاکہ لوگوں میں پیسے واپس پہنچ جائیں سرکولیشن میں. تھرڈ آپ کا یہ ہے چینج ان ریزرو ریکوائرمنٹ. اب یہ ہے کہ کمرشل بینک کے پاس جو بھی آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کی بائنڈنگ ہوتی ہے کہ اس میں سے اتنے پرسنٹ، فار ایگزامپل فار پاکستان 30% جو آپ پیسے بینک میں جمع کرائیں وہ کمرشل بینک کو اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ روزمرہ کی ضرورت جو لوگ لینے آئے ان کو دے سکیں. تو جو بھی آپ پیسے بینکس میں جمع کرواتے ہیں ان کا 30% بینکس اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریزرو ریکوائرمنٹ. سو اگر اسٹیٹ بینک یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے کم ہونے چاہیے تو وہ کمرشل بینک سے یہ کہتا ہے کہ ریزرو ریکوائرمنٹ انکریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 30 سے 40% کر لیں گے، لہذا کمرشل بینکس جو ہیں ان کے پاس کم پیسے رہ جائیں گے آگے مارکیٹ میں سرکولیٹ کرنے کے لیے. ایشو آپ کے ذہن میں ہے. اس کے بعد یہ کہ چینج ان ریزرو ریشیو. ریزرو ریشیو اس کو وہ کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ ریزرو ریشیو وہ پیسے ہوتے ہیں جو ہر کمرشل بینک اپنے اثاثوں کی خاص شرح اسٹیٹ بینک کے پاس رکھواتا ہے، اسے کہتے ہیں ریزرو ریشیو. سو اگر اسٹیٹ بینک یہ چاہتا ہے کہ سپلائی آف منی کم ہو، سرکولیشن آف منی کم ہو تو ریزرو ریشیو کو زیادہ کر دے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ زیادہ ہو تو ریزرو ریشیو کو کم کر دے گا. اس کے بعد چینج ان مارجنل ریکوائرمنٹ. اب دیکھیں مارجنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. جب کبھی بھی آپ بینک سے قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویسے تو نہیں دے دیتا، وہ آپ کی کچھ نہ کچھ چیز، بلڈنگ، گھر، کاروبار پلیج کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو اگر 5 لاکھ کا آپ کے پاس گھر ہے تو اس پر آپ کو 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا قرضہ مل جاتا ہے. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن ہے اور اس کو انفلیشن کو کم کرنا ہے، یا کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے اندر انفلیشن ہے اور انفلیشن کو کم کرنا ہے، تو مارجنل ریکوائرمنٹ کو زیادہ کر دیا جاتا ہے. اوکے، اور اگر ڈیفلیشن ہے تو مارجنل ریکوائرمنٹ کو کم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے سیلنگ بھی مقرر کر دی جاتی ہے قرضوں کی. اسی ریشنلائزیشن آف دا کریڈٹ کی جا سکتی ہے کہ کنزیومر گڈز کے لیے آپ قرضے نہ دیں. اوکے، سو اس طرح سے یہ سارے کوانٹیٹیو میتھڈ ہیں. اب دوسری طرف سے آ جائیں، ہم نے مانیٹری پالیسی دیکھ رہے ہیں. مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ملک میں کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ اقدامات جو اسٹیٹ بینک پاکستان کا یا سینٹرل بینک کسی بھی ملک کا کرتا ہے اسے ہم مانیٹری پالیسی بولتے ہیں. اوکے، ناؤ اس کے 2 طرح کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو. اوکے، سو کوانٹیٹیو ہم نے آپ کو بتائے جس میں اوپن مارکیٹ آپریشن بھی ہے، چینج ان ریزرو ریکوائرمنٹ بھی ہے، چینج ان مارجنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، کریڈٹ سیلنگ بھی ہے، چینج ان ریزرو ریشیو بھی ہے. یہ سارے انسٹرومنٹ کوانٹیٹیو ہے. اب ہم کوالٹیٹیو کی جو ہیں وہ انسٹرومنٹس کی طرف آتے ہیں. تو کمرشل بینکس نمبر 1 از بیسیکلی مورلی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کے کمرشل بینکوں کو، یا مورلی سینٹرل بینک کسی بھی ملک کا کمرشل بینک ان سے کہتا ہے کہ چونکہ ملک میں انفلیشن ہے آپ کم قرضے دیں. اوکے، یا یہ ہے کہ کنزیومر کریڈٹ کنٹرول، یعنی کہ دوسرا جو کوالٹیٹیو ہے کہ کنزیومر
کریڈٹ جو ہے وہ کم کر دیا جائے, اس کی ریشیو کم کر دی جائے. اسی طرح سے ڈائریکٹ ایکشن, دھمکی دی جاتی ہے کمرشل بینکس کو کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں جو ہم آپ کو ریکمنڈیشن ہے ان پر عمل نہیں کریں گے تو چونکہ اسٹیٹ بینک لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کمرشل بینکس کا, لہذا وہ اپنی دھمکی کا بھی استعمال کر سکتا ہے, اور پبلسٹی بھی, ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات اور اس طرح کے سیونگ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور دیکھیے کہ یہ سارے انسٹرومنٹس جو ہیں کوالٹیٹیو انسٹرومنٹس تھے. اب دیکھیں کہ یہ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں مانیٹری پالیسی کے. پرائس اسٹیبلٹی ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے, نہ انفلیشن ہونی چاہیے ملک کے اندر, نہ ڈیفلیشن ہونی چاہیے. the very first objective of the monetary policy is price stability, and the second one is to raise the level of employment. امپلائمنٹ کے لیول کو زیادہ کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسی پالیسی دے کہ جس سے انویسٹمنٹ کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو تاکہ لیول آف امپلائمنٹ زیادہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا, بینک ریٹ اگر جو ہے کم کر دیا جائیں, اس سے کمرشل بینک انویسٹمنٹ پرپز کے لیے قرضے زیادہ دے گی تو انویسٹمنٹ ہوگی تو لوگوں کی امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے امید ہے. سو ایک تو آپ کا آبجیکٹو مانیٹری پالیسی کا ہے پرائس اسٹیبلٹی, دوسرا آبجیکٹو آپ کا کیا ہو گیا, that is raise in the employment level. تھرڈ آپ کا یہ اکنامک گروتھ. اکنامک گروتھ یعنی کہ ملک کی ترقی کے لیے, نمو کے لیے, معاشی نمو کے لیے اسٹیٹ بینک ایسی جو مانیٹری پالیسی کا استعمال کرتا ہے کہ جس سے ملک کے اندر معاشی ترقی پیدا ہو سکے. اور چوتھا جو ہے وہ یہ کہ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ, جو بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں خاص طور پہ ہوتا ہے, اینی وے وہ کہیں کسی بھی ملک میں ہو رہا ہو تو مانیٹری پالیسی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا مانیٹری پالیسی کے حوالے سے. مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہوتی ہے جو ملک میں اسٹیبلٹی لاتی ہے. تو ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے وہ پالیسی جس پر سینٹرل بینک جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتا ہے وہ مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. وہ دو طرح کی اس کے ٹولز ہوتے ہیں, کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. کوانٹیٹیو ٹولز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا بینک ریٹ بھی ہے, ریزرو ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں. اسی طرح کوالٹیٹیو میں وہ ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے, وہ دھمکی بھی دے سکتا ہے. یہ کوانٹیٹیو. آبجیکٹیو کیا ہے؟ پرائس اسٹیبل ہو, اکنامک گروتھ ہو, ان امپلائمنٹ کم ہو. یہ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ہم نے آپ کو انٹروڈکشن دیا. اب آتے ہیں ہم اپنی سلائڈس کی طرف اور دیکھتے ہیں. Here, number one, inflation. Try to understand the inflation, right? Inflation is a rise in general level of prices of goods and services in an economy over a period of time. When the price level rises, each unit of currency buy fewer goods and services. A chief measure of price inflation is inflation rate. While prices rise, the value of the money falls. Prices بڑھتی ہیں, ویلیو آف منی کم ہوتی ہے. تو انفلیشن کیا ہے؟ جنرلی اس میں پرائس لیول میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے خاص وقت میں. ٹھیک ہے جی. تو جب پرائسز بڑھ جاتی ہے تو ویلیو آف منی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب مسلسل پرائسز بڑھ رہی ہیں, جیسے کہ آپ دیکھیں نا, اگر آپ 100 روپے کے درجن انڈے لیتے ہیں, رائٹ, اور پرائسز بڑھ جاتی ہیں اور 150 روپے کے درجن انڈے ہو جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں 100 روپے میں آپ 12 انڈے لے رہے تھے, اب 150 میں 12 انڈے لے رہے ہیں, رائٹ. تو اب 100 روپے میں شاید آپ جو ہے وہ 9 انڈے لے رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائسز کے بڑھ جانے کی انفلیشن کی وجہ سے پاور آف پرچیز آپ کی کم ہوگی. سو اٹ مینس کہ پرسسٹنٹ رائز ان پرائس لیول کیا کرتی ہے؟ لیڈز ٹو ڈیکریز ان پاور آف پرچیز, یعنی کہ ویلیو آف منی مسلسل کم ہو جاتی ہے. ہوپ آپ کو انفلیشن سمجھ آئے گی ہوگی, کہ یعنی کہ سمپل آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس. بہت سارے پیسے اگر چند چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پرائسز تو بڑھیں گی. جیسے لے مین ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر فرض کریں ایک ملک ہے جس میں 10 لوگ ہیں, رائٹ, اور وہاں پر 10 بال پوائنٹس ہیں اور ہم 10 لوگوں کو چاہیے, ٹھیک ہے, اور ملک کے اندر 20 روپے ہیں, تو ایک بال پوائنٹ کی قیمت 2 روپے مقرر ہو جائے گی. اوکے, یہ ہم سارا ازیوم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کلوزڈ اکانومی ہے تو 20 روپے مقرر ہو جائے گی. تو پرائس کتنی تھی؟ 2 روپے. سپلائی آف منی کتنی ہے؟ 20 روپیز. اور لوگ چیزیں کتنی ہیں؟ 10. تو 10 چیزیں ہیں اور 20 روپے ہیں, تو ایک کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ 2 روپے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ سپلائی آف منی ڈبل ہو گئی. کتنی ہوگی؟ ڈبل. 20 سے 40 ہو گئی. جب 40 ہوئی, اب گڈس تو نہیں بڑھی نا, بال پوائنٹس تو 10 ہی ہے نا. اگر نئے نوٹ مارکیٹ میں آ جائیں تو گڈس تو نہیں بڑھی. اب پرائس لیول کتنا ہو گیا؟ پہلے 20 تھی روپے تھے اور 10 چیزیں تھیں تو پرائسز 2 روپے. اب 40 روپے ہیں اور چیزیں 10 ہیں تو پرائس 4 روپے ہو گئے. یعنی کہ پہلے 4 روپے میں 2 بال پوائنٹس ملتی تھیں, اب 4 روپے میں 1 بال پوائنٹ ملتی ہے. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے غور کیا ہوا کیا؟ سپلائی آف منی زیادہ ہوئی, اس سے کیا ہوا؟ پرائس لیول جو ہے
زیادہ ہو گیا اور اسے ویلیو آف منی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی. اس کا مطلب ہے اگر ہم سپلائی آف منی ڈبل کر دیں, پرائز لیول ڈبل ہو جاتا ہے اور ویلیو آف منی ہاف ہو جاتی ہے. اور اس کو ویسا ورسا کر لیں کہ دیکھیں اگر انیشیلی 20 روپے تھے نا اکانومی کے اندر, اب 10 روپے ہیں, چیزیں 10 ہیں, تو کتنی کی ایک چیز ہوگی؟ 1 روپے کی, رائٹ. سو آپ نے دیکھا سپلائی آف منی ہاف ہوئی, ٹھیک ہے, اور پرائسز ہاف ہو گئی, اور ویلیو آف منی کتنی ہوگی؟ ڈبل ہوگی, کیونکہ پہلے 2 روپے کی 1 پین ملتا تھا, اب 2 روپے کے 2 مل رہے ہیں, تو ویلیو منی کی کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی. سو اگر اسے کوانٹٹی تھیوری آف منی کہتے ہیں بائی دا وے. سو اگر سپلائی آف منی ڈبل ہو جائے, پرائسز ڈبل ہو جاتی ہیں, ویلیو ہاف ہو جاتی ہے, اور اگر سپلائی آف منی ہاف ہو جائے, پرائسز ہاف ہو جاتی ہیں اور ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے, رائٹ. اب دیکھیں کہ جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں, رائٹ, چیزیں اتنی ہیں, سپلائی آف منی بڑھ رہی ہے تو پرائسز بڑھ رہی ہیں, اس سے پر آف پرچیز کم ہوتی چلی جائے گی. اوکے, تو یہ انفلیشن ہلکا سا آپ کو آئیڈیا دیا. اب اسٹیجز آف انفلیشن, اگر تو 3% تک ہو تو ہم اسے کریپنگ انفلیشن کہتے ہیں, اور اگر 3 سے 7% ہو تو ہم اسے اپنی آسانی کے لیے واکنگ انفلیشن کہتے ہیں, اور اگر 10 سے 20 ہو تو ہم اسے رننگ انفلیشن کہتے ہیں, اور اگر مور دین 20% ہو تو ہم اسے ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. یہ ہم 4 سٹیجز اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں. کریپنگ یعنی کہ کریپ کا مطلب پتہ ہے نا, رینگنا, تو کریپنگ 0 سے 3% کو ہم کریپنگ کہتے ہیں, واکنگ 3 to 7% کو, اور رننگ انفلیشن 10 to 20%, اور ہائپر انفلیشن جو ہے 20% اینڈ ابو. اوکے, ناؤ ٹائپس آف انفلیشن. Number 1 is demand pull inflation. Number 2 is cost push inflation. دیکھیں جس طرح سے آپ کو نام سے ظاہر ہو گئے, اگر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے پرائسز بڑھ رہی ہیں تو اسے ڈیمانڈ پول انفلیشن کہیں گے, اور اگر کاسٹ بڑھ رہی ہے, چیزوں کی پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, جیسے بال پوائنٹس کی بات ہوئی, اس کو پروڈیوس کرنے کی کاسٹ بڑھ جائے تو پرائسز بڑھ جائیں, تو یہ کاسٹ پش انفلیشن کراتی ہے. اور اگر ڈیمانڈ بڑھنے سے انفلیشن ہو تو اسے ڈیمانڈ پول انفلیشن کہتے ہیں. ناؤ کازز آف انفلیشن کے حوالے سے ہم دیکھیں گے, ڈیمانڈ پول انفلیشن کے کازز دیکھیں. اب دیکھیں ڈیمانڈ میں انکریز کیسے, انکریز ان منی سپلائی ہو جائے, فائن, تو میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایگزامپل دی تھی, تو انفلیشن ہو جائے گی. انکریز ان بلیک مارکیٹنگ ہو جائے, پھر بھی آپ کی انفلیشن ہوگی, اور بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے جو انفلیشن ہوگی وہ بھی جو ہے آپ کی ڈیمانڈ پول میں آئے گی. اس کے بعد انکریز ان ہولڈنگ, لوگ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں اور پرائسز بڑھ جائیں, یہ بھی جو ہے ڈیمانڈ پول انفلیشن میں آئیں گی. اور اسی طرح سے پیمنٹ آف پاسٹ انٹرنیشنل ڈیٹ, پرانے قرضے آپ چکاتے ہیں جب پچھلے چند سال پہلے لیے ہوئے ہوں, تو اس سے بھی جو پرائسز میں ہائک آتی ہے وہ بھی آپ کی انفلیشن کہلاتی ہے, اور کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ ڈیمانڈ پل انفلیشن کی کیٹیگری میں. اسی طرح سے انکریز ان ایکسپورٹس, اگر آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے, اس کو بھی اسی طرح سے ہم ایکسپلین کریں گے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں اور اس سے پرائسز بڑھ گئی ہیں, اس سے جو ہے انفلیشن آئی ہے, وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ, ایکسپورٹ زیادہ ہو جائیں گی تو جو لوکل کنزمپشن کے لیے چیزیں ہیں وہ کم رہ جائیں گی, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پرائسز میں انکریز ہوگا اور ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اور اسی طرح سے ڈیفیسٹ فائنانسنگ جو ہے وہ بھی آپ کی انفلیشن کاز کرتی ہے, اور وہ بھی جو ہے چاہے ڈیفیسٹ فائنانسنگ کے اندر اندرونی اور بیرونی قرضے بھی ہیں اور نوٹ چھاپنا بھی آ جاتا ہے. اوکے, نو گورنمنٹ انکریز ان انکم جو ہے وہ بھی آپ کی پرائسز کو بڑھا دے گی, یہ بھی جو ہے وہ انکریز ان انکم یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ کو بڑھا دے گی, اور جس سے پرائسز زیادہ ہو جائیں گی, جس کو ہم ڈیمانڈ پول انفلیشن کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اور ڈیمانسٹریشن افیکٹ, دکھلاوا جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں تو یہ بھی انفلیشن کو بڑھاتی ہے. اور اسی طرح سے انکریز ان بلیک منی, لوگ چوری کی, لوگ رشوت کے پیسے, اور یہ سارے پیسے جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ چیزیں مہنگی مہنگی لیتے ہیں اور آپ کو کوئی حرج نہیں ہوتا مہنگی چیزیں لینے میں, جس کی وجہ سے اس کو بھی انفلیشن کاز کرتی ہے. اور انکریز ان کریڈٹ فیسلٹی, اگر آپ کو آسانی سے قرضے مل جاتے ہیں تب بھی آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے اور آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ انفلیشن ہو جاتی ہے. جب اب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی پرائز زیادہ ہوگی, جو پرائز زیادہ ہوگی اسی کو تو ہم انفلیشن کہتے ہیں. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ کازز تھیں ڈیمانڈ پل انفلیشن کی. اب دیکھیے کاسٹ پر انفلیشن کو دیکھیے, کازز فار انکریز ان کاسٹ, جو کاسٹ کی وجہ سے جو پرائز. نمبر 1 انکریز ان کاسٹ آف را مٹیریل, کاسٹ آف را مٹیریل زیادہ ہو گئی تو جو چیز آپ پروڈیوس کریں گے وہ مہنگی بکے گی, پرائسز زیادہ ہوگی, انفلیشن ہو گئی. لیکن اس کو کاسٹ کی وجہ سے انفلیشن ہوئی ہے, لہذا ہم کیا کہیں گے, کاسٹ پش انفلیشن. سیکنڈلی
شارٹیج آف سپلائز، کسی وجہ سے سپلائز کم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جب سپلائی کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی پرائسز بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے جو ہے پرائس لیول انکریز ہو جائے گا اور یہ بھی انفلیشن کا باعث بنے گا. نیچرل کلائمیٹس، سیلاب آ گئے ہیں، زلزلے آ گئے ہیں، چیز کی سپلائی کم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ اتنی ہی ہے لیکن سپلائی کم ہوگی تو آبویسلی پرائسز میں انکریز ہو جائے گا. اس طرح سے انڈسٹریل ڈسپیوٹس، یعنی کہ اگر انڈسٹری کے اندر جھگڑے شروع ہو جائیں، اسٹرائکس شروع ہو جائیں، یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اوکے، اس کے بعد یہ ہے کہ انکریز ان ایکسپورٹس، کہ آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو جائے، تو وہ آپ کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. انکریز ان ویجز، اگر ویجز بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، چیز مہنگی ہو جائے گی، رائٹ. سو کاسٹ بڑھنے سے آپ کی جو پرائسز انکریز ہوئی ہیں. انکریز ان ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، اب دیکھیں نا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ جو ہے وہ انکریز ہو جائے تو ڈیفینیٹلی پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا، یہ بھی کاسٹ کی وجہ سے. ہیوج ایکسپینڈیچر آن ایڈورٹیزمنٹ، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ روزمرہ میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں نا جو ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہار چل رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا وہ مالک اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کی پرائس میں ایڈ کر رہے ہیں تو پرائسز بڑھتے. آپ جتنے زیادہ اشتہار دیں گے اور جتنے اہم اداکاروں، فنکاروں، کھلاڑیوں کو اشتہار میں ڈالیں گے وہ زیادہ پیسے لیں گے، تو وہ پیسے الٹیمیٹلی آپ کو پے کرنے ہیں. جب آپ چیز لیتے ہیں تو اس کی پرائس کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے. اوکے، سو یہ بھی پرائسز میں اضافے کے باعث بنتی ہے جو کہ انفلیشن کہلاتی ہے. اور یہ انفلیشن جو ہے کاسٹ کی وجہ سے، کاسٹ کے انکریز ہونے کی وجہ سے، اسی لیے اس کو کاسٹ پش انفلیشن بولتے ہیں. نو effects of inflation. Inflation can be positive and negative effect on economy. اس کے پازیٹیو افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس طرح تفصیلاً اس کو دیکھیں، ہم اس کے آپ کو کچھ پازیٹیو اثرات اور نیگیٹو اثرات بالکل سمجھانے کی کوشش، آپ نے سمجھانے کے لیے آپ کو میں کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں اب آپ نے غور کرنا ہے، مائکرو اکنامکس ذہن میں لائے، میں نے اس کی اگزامپل دینی ہے. پرائس بڑھ جائے گی تو آپ کو یاد ہے نا کہ ریونیو جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اگر پرائس بڑھے گی نا تو پروڈیوسر کا ریونیو کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اور کیا آپ نے کیونکہ ریونیو آپ کو یاد ہے نا، پرائس ملٹیپلائی بائی کوانٹٹی ہوتا ہے. تو جب بھی پرائسز بڑھتی ہیں تو پروڈیوسر کا ریونیو بڑھ جاتا ہے. ریونیو بڑھتا ہے تو پروفٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا پروفٹ از اکول ٹو ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ. تو ریزیڈیول آف ٹوٹل ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ از کالڈ پروفٹ. سو ریونیو بڑھنے سے پروفٹس بڑھ جاتے ہیں. اچھا، جب پروفٹ بڑھتے ہیں تو ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ فرمز جو ہیں اس میں جب منافع ان کو نظر آتا ہے تو وہ مزید انویسٹ کرتے ہیں، رائٹ. سو نئے کارخانے لگاتے ہیں، اپنا ایگزسٹنگ کارخانے کو بہتر کر لیتے ہیں یا نیا کارخانہ لگا لیتے ہیں. موٹیو کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ، رائٹ. اچھا، جب نیا کارخانے لگائیں گے تو obviously they will hire more resources, right. فیکٹرز آف پروڈکشن they will hire more factor of production، مین لیبر کو ہائر کریں گے، لینڈ کو ہائر کریں گے، کیپٹل کو ہائر کریں گے. سو اس سے کیا ہوگا کہ ریسورسز ہائر ہوں گے. جب ریسورسز ہائر ہوں گے تو میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے دیز آل فیکٹرز آف پروڈکشن آر اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ، تو ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب اپنے دوبارہ سے ہم اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. دیکھیں ریونیو بڑھ گیا تو جب پرائسز بڑھیں گی نا انفلیشن کی وجہ سے تو ریونیو بڑھ جائے گا فرم کا. ریونیو بڑھے گا تو پروفٹ بڑھ جائے گا. پروفٹ بڑھے گا تو انویسٹمنٹس نہیں ہوگی. انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. ناٹ اونلی لیبر امپلائی ہوگا بلکہ ادر فیکٹرز آف پروڈکشن بھی امپلائی ہوں گے. تو آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کی وجہ سے آپ کا کیا ہوا، آپ کے امپلائمنٹ انکریز ہو گئی یا ان امپلائمنٹ کم ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ میں الٹ تعلق ہے. انفلیشن زیادہ کریں گے، ان امپلائمنٹ کم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ شارٹ رن میں ایسا ہوتا ہے. یہ فلپس کروز بھی اس کو بولتے ہیں. آپ اگر آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہو اس میں تو میکرو اکنامکس کی کسی کتاب میں فلپس کروز ضرور دیکھیے گا. however this is not included into your syllabus. So Phillips curves کی طرف ہم نہیں جا رہے. So anyway, there exists trade-off relationship between inflation and unemployment. This is suggested by Sir Phillips. Okay. So دیکھیے آپ نے inflation has a positive and negative effects on economy. Negative effects of the inflation includes loss, instability in the real value of money and other monetary items over time. So this important چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلٹی خراب، پرائسز آئے روز بڑھ رہی ہیں تو اکانومی اسٹیبل نہیں رہتی. اوکے،
Then uncertainty about future inflation may discourage investment and saving. پھر کیا ہوتا ہے جب آپ you are not very much certain about the price level, you are unable to invest, right? تو investment میں کمی آ جائے گی. اور high inflation may lead to shortage of goods if consumer begin hoarding out of concern and prices will increase in the future. دیکھیں جب مسلسل prices بڑھ رہی ہیں تو لوگ جو ہیں پروڈیوسر وہ چیز کو ذخیرہ کر لیں گے تاکہ چونکہ prices مسلسل بڑھ رہی ہیں تو کیوں نہ آج کی بجائے ہم کچھ دنوں کے بعد بیچ دیں گے, کیونکہ پرائسز میں مسلسل اضافہ ہے تو ہولڈنگ بھی انفلیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. Likewise, positive effect include mitigation of economic recession and debt relief by the reducing the real level of debts. تو یہ اس کے positive effects بھی ہو سکتے ہیں. Okay? Now, effects on producer. اب ذرا غور کیجیے گا پروڈیوسر پہ کیا افیکٹ ہوگا. دیکھیں پرائسز بڑھ گئی ہیں, یہ انفلیشن ہوتی ہے نا, تو اس کا پروڈیوسر پہ کیا اثر ہوگا. اوبیسلی اچھا اثر ہوگا نا, کیونکہ اس کے ریونیوز بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے پروفٹس بڑھ رہے ہیں. اوکے, افیکٹس آن ڈیٹر, ٹھیک ہے, اور افیکٹس آن کریڈیٹر. اب ذرا دیکھیے سوچ سمجھنے کی بات ہے, ادھار دینے والے اور ادھار لینے والے پہ کیا اثر پڑے گا. جس نے ادھار دیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس نے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, مثلا 100 روپے کا ایک میز ہے فرض کر لیں, اور میں نے کسی کو جو ہے وہ 200 روپے دیے. اوکے, تو اس نے مجھ سے ادھار لیا, 200 روپے اس کو دے دیے. اب اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہے کہ میں نے 2 میزوں کے برابر اس کو پیسے دیے تھے. اچھا, اب انفلیشن ہو گئی, انفلیشن سے جو ہے منی ڈی ویلیو ہو گئی, اور اب ایک میز 200 روپے کا ہو گیا. تو جب وہ سال کے بعد مجھے واپس کر رہا ہے, کر تو مجھے وہ 200 روپے ہی رہا ہے, لیکن دراصل اب 200 کا ایک ٹیبل ہے. تو بیسیکلی میں نے ادھار دیا ہوا, مجھے تو لاس ہو گیا کہ جب میں نے اسے دیا تھا I can buy 2 tables. Now when he is returning it back to me I can only buy 1 table. So it means جو میں نے ادھار دینے والا ہے اس کو لاس ہے, رائٹ, لیکن جو ادھار لینے والا ہے اس کو بہرحال فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے افیکٹس آن فکسڈ انکم گروپ, جن کی انکم فکس ہوتی ہے ان پر کیا افیکٹ ہوگا. آبویسلی ان پر بیڈ افیکٹ ہوگا کہ اگر ایک بندے کا 10,000 روپے میں مہینہ آرام سے چل رہا ہے تو پرائس لیول میں انکریز کی وجہ سے اب وہ 10,000 میں مہینہ نہیں گزار پائے گا, تو فکس لیول انکم گروپ کا تو لاس ہو گیا. اسی طرح افیکٹس آف ویج ارنر, اگین ویج ارنر کے اوپر بھی یہی اثر پڑے گا. افیکٹ آن اکویٹی ہولڈر, وہ جو جس کے پاس شیئرز ہیں اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. آبویسلی آپ ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ بزنس مین کو فائدہ ہوگا تو شیئر ہولڈر کو کیا اثرات ہوں گے, یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ افیکٹس آن فارمر کا کیا ہوا, فارمر کے اوپر کیا اثرات اس انفلیشن کے ہو گئے, بڑھتی ہوئی قیمتوں کے. فارمر کو بھی پروڈیوسر سمجھ کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے بھی لاس نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا. افیکٹس آن پروڈکشن اوبیسلی انکریز ہو جائے گی کیونکہ پروفٹ کا جو ہے وہ لالچ ہے پروڈیوسر کو. اوکے, سو یہ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ شارٹ ٹرم افیکٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لانگ ٹرمز جو ہیں وہ یہ نگیٹ ہو جاتے ہیں وین آئی ایم ویری مچ شیور اباؤٹ دیٹ, رائٹ. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, غور کیجیے. دیکھیں پرائسز بڑھنے سے میں نے بتایا ریونیو بڑھتے ہیں, ریونیو بڑھنے سے میں نے بتایا پروفٹ بڑھتے ہیں, پروفٹ بڑھنے سے کیا ہے, انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, ہینس امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, رائٹ. اب ذرا دیکھیے گا, اور پرائسز بڑھی اور ریونیو بڑھے اور یہ سارا کچھ ہوتا گیا, لیکن پرائس بڑھتی 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 اتنی اس پروڈکٹ کی ہو جاتی ہے کہ کنزیومر کی پاور آف پرچیز سے باہر نکل جاتی ہے. تو ڈیمانڈ آپ کو یاد ہے نا, ول ٹو پرچیز اینڈ پاور آف پرچیز. تو ول موجود ہے, کنزیومر وانٹ ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ, رائٹ. ہاؤ ایور اس کی پاور سے نکل جاتی ہے, وہ جو ہے وہ اس کو خرید نہیں پاتا. جب اسے وہ خرید نہیں پائے گا تو اٹ مین کہ وہ انسولڈ رہ جائے گی. جب وہ چیز بکے گی نہیں تو پروڈیوسر کو تو لاس ہو گیا, لاس ہوا تو وہ کیا کرے گا, کارخانہ بند کر دے گا. جس میں کارخانہ بند کرے گا تو اٹ مین ان امپلائمنٹ پھر جنریٹ ہو جائے گی. سو انفلیشن سے ایک خاص حد تک فائدہ لیا جا سکتا ہے, ایک خاص حد کے بعد ایسا جو ہے وہ یہ لانگ ٹرم میں اس کا دیر ایگزسٹ نو ریلیشن شپ. لیٹ می tell you there exists no relationship between inflation and employment rate. Okay, now effects on holding, جو ذخیرہ اندوز ہے obviously میں نے بتایا اس کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور effects on value of money, میں نے اب پہلے بتایا value of money کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی.
इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे. इफेक्ट्स ऑन सेविंग्स, अब आप सोच के बताइएगा सेविंग्स का क्या असरात होंगे. देखें ना आप, जब आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी पावर ऑफ परचेज कम हो रही है, वैल्यू मनी की कम हो रही है, सो यू नीड मोर मनी for consumption purposes, so there will be there would be less money left for the saving. Okay, so ये कुछ effects हमने आपको बताया. I hope आपको ये समझ आ रही होंगी बातें. Now what is the monetary policy? अब हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे. हमारा आज का जो टॉपिक था वो समझने में अब आपको बहुत आसानी होगी. Initially I explained a little bit about monetary policy, then I explained inflation. Right now, what is the monetary policy? Try to understand this and learn it very carefully. It is very useful thing to learn as a managerial economics student. So the monetary and the credit policy is the policy statement traditionally announced twice a year through which the State Bank of Pakistan seeks to ensure price stability for the economy. Right, so प्राइस स्टेबिलिटी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है वो पॉलिसी जो अनाउंस करता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. दीज फैक्टर्स इंक्लूड मनी सप्लाई, ओके, इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन. ये तीन चीजें जो हैं वो प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं इस पॉलिसी के. मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन. इन बैंकिंग एंड इकोनॉमिक टर्म मनी सप्लाई इज रेफर्ड टू M3. Right, so M1, M2, M3 पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, which indicates the level of legal currency in the economy. So beside the State Bank of Pakistan, the State Bank of Pakistan also announces norms for the banking and financial sector and the institution which are governed by it. Okay. Now, how is the monetary policy different from the fiscal policy? हम fiscal policy बाद में आपको पढ़ाएंगे, right? लेकिन इसमें थोड़ा सा बताएं कि the monetary policy regulates the supply of money and the cost and availability of credit in the economy. It deals with both the lending and borrowing rates of investment for commercial banks. The monetary policy aims to maintain price stability, full employment and economic growth. The monetary policy is different from fiscal policy as the former bring about a change in the economy by changing money supply and interest rate, whereas the fiscal policy is broader tool with the government. So ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो फिस्कल पॉलिसी, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो आपकी कौन सी होती है, बेसिकली वो आपकी monetary policy कहलाती है. The fiscal policy can be used to overcome recession and control inflation. It may be defined as the deliberate change in the government revenues and expenditure to influence the level of national output and prices. Okay, we'll discuss this thoroughly when we'll study fiscal policy. Okay, now what are the objective of monetary policies? राइट, सो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कुछ हमने आपको पहले भी बताए थे. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड एंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल. राइट, देयर शुडंट बी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. राइट, सो प्राइस स्टेबल होनी चाहिए. राइट, और फिर एडिक्वेट फ्लो, मुनासिब जो फ्लो है पैसे का इकोनॉमी के अंदर वो मौजूद रहे. राइट, तो ना उसकी जो है वो सप्लाई ज्यादा हो पैसों की और ना मनी की सप्लाई कम हो. द ऑब्जेक्टिव्स आर टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी and ensure adequate flow of the credit to the productive sector of the economy. Now the stabilizing for the national currency after looking at prevailing economic condition, growth in the employment and income are also looked into. Okay, अब देखें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप बात कर लें. हम तफसीलन ये देखा है हमने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होते हैं. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, बैंक रेट कम कर दे और मॉरली बैंक्स को मजबूर करे कि वो जो है क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल करें और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है वो कर्जे दें, तो उससे ऑब्वियसली जो है वो इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होगी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. ओके, सो स्टेबिलिटी फॉर द नेशनल करेंसी आफ्टर लुकिंग द प्रीवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन. राइट, ग्रोथ इन द एम्प्लॉयमेंट एंड इन इनकम आर आल्सो लुक्ड इनटू. द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट the real sector through long and variable period
while the financial markets are also impacted through short term implications. Okay. Now instruments of the monetary policy, میں آپ کو بتا چکا ہوں بینک ریٹ آف انٹرسٹ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے اوپر جس ریٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینکس کو قرضے دیتا ہے یا سینٹرل بینک کمرشل بینک کو قرضے دیتا ہے رائٹ, اس کو بینک ریٹ کہتے ہیں رائٹ. اور اگر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کمرشل بینکس سپلائی آف منی کو کم کریں, یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ سپلائی آف منی زیادہ ہے تو اس کو کم ہونا چاہیے, یا کم ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے, تو اس ٹول کا استعمال کیا جا سکتا ہے بڑی افیکٹولی. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ چاہے کہ انفلیشن کم ہو, ٹو مچ منی کم ہو, تو وہ کیا کرے گا, بینک ریٹس کو ہائی کر دے گا. بینک ریٹس ہائی ہوں گے یعنی کہ کمرشل بینک سینٹرل بینکس پہ ہائی ریٹ پر قرضے لیں گے, تو اب آبویسلی وہ آگے کنزیومر کو جو ہے وہ قرضے ہائی ریٹ پہ دیں گے. جب قرضے ہائی ریٹ پر دیے جائیں گے, ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر, تو لوگ ڈسکریج ہوں گے اوکے قرضے لینے پر. تو اس طرح سے کیا ہوگا, آپ کی سپلائی آف منی کم ہو سکتی ہے. اور ویسا ورسا آپ اس کو الٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سپلائی آف منی زیادہ ہو تو وہ بینک ریٹ کم کر دے گا. جب وہ بینک ریٹس کو کم کرے گا تو اوبویسلی کمرشل بینک آگے قرضے بھی سستے دیں گے, جس سے سپلائی آف منی زیادہ ہو سکتی ہے. کیش ریزرو ریشیو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. دیکھیے ہر بینک میں جب آپ پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں, یا ہر بینک جو کمرشل بینک اسٹیٹ بینک کے پاس ایک خاص اماؤنٹ ڈپازٹ رکھتا ہے اپنی, تاکہ گارنٹی رہے ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ریشیو کو زیادہ کر دی جائے تب بھی جو ہے وہ آپ کے ریٹ سرکولیشن آف منی کم ہو سکتی ہے. اوکے, سو اس سیچوریٹری لیکوڈیٹی ریشیو یعنی کہ آپ کو کتنے پیسے ڈیمانڈ ڈپازٹ کے اپنے پاس رکھنے ہیں, کتنے جو ہیں وہ پیسے ہر کمرشل بینک کو اپنے پاس رکھنے ہیں, تاکہ وہ جب کنزیومر واپس پیسے لینے آئے تو اس کو دے سکے. جیسے پاکستان میں میں نے آپ کو بتایا 30% ہے, وہ بھی آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. اس کے بعد اوپن مارکیٹ آپریشن, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کمرشل بینکس یا سینٹرل بینک کسی بھی کنٹری کا, وہ بنیادی طور پہ ایسی سیکیورٹیز کا بانڈز کا کاروبار کرتے ہیں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ملک کے اندر سپلائی آف منی زیادہ ہے. اوکے, جب سپلائی آف منی زیادہ ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرے گا, وہ زیادہ بانڈز بیچے گا, زیادہ بانڈ سرکولیٹ, گورنمنٹ کی سیکیورٹیز بیچے گا. اب دیکھیں نا, آپ کے پاس گورنمنٹ کی کوئی سیکیورٹی آ جائے یا آپ کے پاس بانڈ آ جائے, آپ اپنے گھر میں آئے, لیکن آپ کے اکانومی یعنی کہ سرکولیشن سے پیسے نکل کے اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ گئے, تو سپلائی آف منی کم ہوئی نا. آپ دیکھیے نا, آپ نے اگر کوکا کولا ہی پینا ہے, آپ شاپ پہ جاتے ہیں 1000 روپے کا اسے بانڈ دیتے ہیں, تو وہ تو لکوڈ ہی نہیں ہے, ایز لکوڈ دا منی از, ہینس مین یو کیپ اٹ ایٹ یور ہوم, اور وہ جو ہے سرکولیشن آف اکانومی سے پیسے نکل کے اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اسی طرح سے مارجن ریکوائرمنٹ, اس کو میں نے اس کے وائسا ورسا بھی بہت پراپرلی استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اگر اس طرح سے کہ اگر ملک میں سپلائی آف منی کم ہو گئی ہے, تو سینٹرل بینک آف دیٹ کنٹری اور دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کیس آف پاکستان, اور they will buy the government securities as well as the bonds, and جب وہ خرید لے گا, لوگوں سے واپس خرید لے گا, تو پیسے آٹومیٹکلی اکانومی کے اندر پہنچ کے اور سرکولیشن میں شامل ہو گئے. اسی طرح سے مارجن ریکوائرمنٹ, اب یہ دیکھیے, اب اس کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ جب آپ بینک سے قرضہ لینے جاتے ہیں تو obviously وہ آپ سے پہلے پوچھتے ہیں کس پرپس کے لیے چاہیے اور کیا آپ واپس کر سکتے ہیں, اور اپنے قرضے کی سیکیورٹی کے لیے آپ سے کوئی چیز پلج کرواتے ہیں. اوکے, آپ رہن رکھواتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے, ایک آپ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے کا میرا گھر ہے ٹھیک ہے, اور مجھے 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے, تو آپ کو بینک قرضہ دے دیتا ہے. اوکے, اب اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سرکولیشن آف منی کم ہو, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 5 لاکھ کی چیز کے اوپر آپ 3 لاکھ قرضہ دے سکتے ہیں. بینکس کو یہ جو ہے ریکمنڈیشن آرڈرز بھیج سکتا ہے, اور بینکس کمرشل بینکس have to act upon the advice of central banks, that because وہ ایک تو اس کا لاسٹ ریزورٹ ہوتے ہیں کمرشل بینکس کا جو ہے سینٹرل بینک, اور پھر obviously اس کو جو شیڈیولڈ بینک کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی سینٹرل بینک ہی دیتا ہے. سو اس میں دیکھیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے ملک کے اندر جو مارجن ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کم کر کے یا بڑھا کر کے بھی
सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। फॉर एग्जांपल अगर चाहता है स्टेट बैंक के ओके सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो तो 5 लाख की चीज के ऊपर अगर वो 3 लाख कर्जा दे रहा है तो वो कह सकता है कमर्शियल बैंक को 5 लाख के ऊपर 4 लाख का कर्जा दे दो, तो इस तरह से भी आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज्यादा की जा सकती है। इस तरह से डेफिसिट फाइनेंसिंग है, नोट छाप के भी ये सिलसिला किया जा सकता है। और इशू ऑफ न्यू करेंसी मैंने बताया, कर्जे भी अंदरूनी बैरूनी, और क्रेडिट कंट्रोल भी। क्रेडिट कंट्रोल के बारे में हम बता चुके हैं कि देखें जैसे कि हम ये कहते हैं आपने कि कंज्यूमर गुड्स के लिए कर्जे न सिर्फ महंगे कर दो बल्कि उसका प्रोसीजर टफ कर दो, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो कर्जा लेना कम कर देंगे, जिससे सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। ओके, सो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, it is the interest rate which is fixed by the State Bank of Pakistan to control the leading capacity of commercial banks. During inflation, State Bank of Pakistan increased the bank rate of interest, due to which borrowing power of commercial bank reduced, which thereby reduced the supply of money or credit in the economy. So when money supply reduces, it reduces the purchasing power and thereby curtailing consumption and lowering price. Okay. Now cash reserve ratio, इसे CRR भी कहते हैं, refers to a portion of deposits as cash which bank have to keep maintained with the State Bank of Pakistan. During inflation, State Bank of Pakistan increased the CRR, mean cash reserve ratio, due to which commercial banks have to keep a greater portion of their deposits with the State Bank of Pakistan. This serves two purposes. It ensures that a portion of bank's deposit is totally risk-free, and secondly, it enables the State Bank of Pakistan to control liquidity in the system and thereby inflation. So it's very simple. I have explained already this point. Now, statutory liquidity ratio. So banks are required to invest a portion of their deposits in government securities as a part of their statutory liquidity ratio. So it requirement क्या है? If SLR, statutory liquidity ratio, increases the lending capacity of commercial banks, decreasing thereby regulating the supply of money in the economy. Now open market operation, it refers to the buying and selling of government securities in the open market during inflation. State Bank of Pakistan sells securities in the open market, which leads to transfer of money to State Bank of Pakistan. Thus, money supply is controlled in the economy. This is the most effective, way to control the, supply of money and hence inflation, right? So, government के पास State Bank of Pakistan गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है वो सेल कर देता है, तो उससे क्या होता है, वो सारे पैसे जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा, वो लोग खरीदते हैं, तो वो पैसे स्टेट बैंक के पास आ जाते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिक्स अ high rate of margin on the securities kept by the public for loans. If the margin increase, the commercial bank will give less amount of credit on the securities kept by the public, thereby controlling inflation. Very simple. Inflation के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिक्स कर देता है हाई रेट ऑफ मार्जिन ऑन द सिक्योरिटीज केप्ट बाय द पब्लिक फॉर लोन। सिक्योरिटी देकर आप लोन लेते हैं ना, तो उसके लिए वो हाई रेट फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको 5 लाख के मकान की दी थी कि आपको 10 लाख के मकान के ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपया कर्जा मिलेगा। ओके, सो मार्जिन हाई हो जाएगा, तो अब कम मार्जिन वाले लोग जिसके पास जो है वो 10 लाख से कम चीज है वो पैसे नहीं ले पाएंगे। सो इफ द मार्जिन इंक्रीजेस, द कमर्शियल बैंक्स विल गिव लेस अमाउंट ऑफ द क्रेडिट ऑन द सिक्योरिटीज kept by the public, thereby controlling inflation. This is how we can control the inflation. Okay, now deficit financing, it means printing of new currency notes by State Bank of Pakistan. If more new notes are printed, it will increase the supply of money, thereby increasing demand and prices. Thus, during inflation, State Bank will stop printing new currency note, thereby controlling inflation. So, नए नोट छाप के मार्केट में आएंगे और उससे क्या सर्कुलेशन ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो नए नोट छापेंगे नहीं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान will not
print new notes. Okay, so جب new notes نہیں آئیں گے اکانومی کے اندر سرکولیٹ نہیں کریں گے, supply of money control ہو جائے گی, اور جب supply of money control ہوئی it means کہ inflation control ہوگی. Okay, now issues of new currency during inflation. The State Bank Pakistan will issue new currency note replacing many old notes. This will reduce the supply of money in the economy. And the next topic is fiscal policy. Okay, so it refers to the revenue and expenditure policy of the government, which is generally used to cure recession and maintain economic stability in the economy. So now the policy which is basically adopted by the government of any country, right? تو وہ آپ کی کیا کہلائے گی, فسکل پالیسی. سو اٹ ریفرز ٹو دا ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر پالیسی آف دا گورنمنٹ, گورنمنٹ کے ریونیو اور گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر. تو ریونیوز تو آپ کو معلوم ہوں گے, گورنمنٹ کے ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز, ڈائریکٹ ٹیکسز, اور یہ گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹس ہیں ان سے یہ ریونیوز. ایکسپینڈیچر آپ دیکھ لیں, وہ آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, گورنمنٹ ہسپتال, اسکول, سڑکیں, یہ سارے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوتی ہیں. تو ان میں چینجز لا کر اکانومی میں اسٹیبلٹی لانا, اس کو آپ کیا کہتے ہیں, فسکل پالیسی. اوکے, now instrument of fiscal policy, reduction of government expenditure. گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کم کر کے بھی, اچھا, انکریز ان ٹیکسیشن, گورنمنٹ اپنے ٹیکس کو زیادہ بھی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور امپوزیشن آف نیو ٹیکسز, نئے ٹیکس لگا بھی سکتی ہے, ویج کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, ریشننگ بھی ہو سکتا ہے, اور ڈیٹ, پبلک ڈیٹ بھی, اور انکریز ان سیونگ, مینٹیننگ سرپلس بجٹ, یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیجیے. Other measures, increase in imports of raw material, decrease in exports, increase in productivity, provision of subsidies, use of latest technology, rational industry policy. Okay, یہ اس کے اور measures ہیں. We'll discuss these instrument of fiscal policy, a little bit more. So, reduction of government expenditure. دیکھیں, ملک کے اندر اگر انفلیشن ہے یا ڈیفلیشن ہے, یا ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ہے, یہ سارے ایشوز ہیں, گورنمنٹ نے اپنے اس پالیسی کے ذریعے سے, فسکل پالیسی کے ذریعے سے یہ ایشوز دور کرنے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ملک میں بے روزگاری ہے تو گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر بڑھا دے گا, انویسٹمنٹ زیادہ کر دے گی, جس سے لوگوں کو روزگار مل جائے گا. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ انفلیشن زیادہ ہے, ڈیفلیشن ہے, اس طرح سے. پھر اب دیکھیں, اگر ملک کے اندر انفلیشن ہے, ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس, تو لوگوں پر جو ہے وہ ٹیکس میں اضافہ کر دیا جا سکتا ہے تاکہ ٹو مچ منی نہ رہے. اوکے, اس طرح سے امپوزیشن آف نیو ٹیکسز, سیلز ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں اپنے ایکسپینڈیچر. اگر انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے, امپلائمنٹ زیادہ کرنی ہے, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ویج کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے کہ ویج کی جو ہے وہ ایک سیلنگ رکھ دی جائے کہ منیمم یہ ہے اور میکسیمم اس طرح. ریشنلائزیشن, پبلک ڈیٹ جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور انکریز ان سیونگ, یہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے سیونگز کو بڑھانے کے لیے بھی کر سکتی ہے. اور مینٹیننگ سرپلس بجٹ, جو سرپلس بجٹ ہے وہ بھی مینٹین کر کے کیا جا سکتا ہے. سو یہ سارے چیزیں جو ہیں ہم اس کو فسکل پالیسی کے تحت کرتے ہیں. سو جتنے بھی یہ مانیٹری اور فسکل پالیسی کے ٹولز ہیں, اور ان کی جو میں نے آپ کو یہ اچھی طریقے سے آپ نے ایز اے مینیجریل اسٹوڈنٹ آپ نے سمجھنا ہے. سو آل دا ارینجمنٹ میڈ بائی سینٹرل بینک ٹو اسٹیبلائز دا اکانومی از کالڈ monetary policy, or all the arrangement made by the government of any country, right? تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, فسکل پالیسی. فسکل پالیسی بیسیکلی گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز اور گورنمنٹ کے ریونیوز کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر کے ایکولیبریم مینٹین کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس قوت خرید کم ہو جائے, ان کی ڈسپوزیبل انکم کم رہ جائے, تو وہ ٹیکسز بڑھا دیتی ہیں, رائٹ. اور اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی پاور پرچیز زیادہ ہو, تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, سبسڈی دے دیتی ہے, ٹرانسفر پیمنٹس دے دیتی ہے لوگوں کو, رائٹ. مختلف طریقوں سے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سبسڈی بھی دے سکتی ہے, اور جو ہے وہ جنرل سبسڈی بھی دے سکتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پیٹرول کے اوپر یا گندم کے اوپر, آپ کو معلوم ہے نا, گندم کے اوپر سپورٹ پرائس میں نے بڑی تفصیلاً آپ سے ڈسکشن کی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے مانیٹری اور فسکل پالیسی کے تحت کرنی ہے. یہ ایز اے مینیجریل اسٹوڈنٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری بٹ آف دیٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ان نیکسٹ چیپٹر وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ایکولیبریم لیول آف نیشنل انکم ڈٹرمینیشن. سو تب تک کے لیے خدا حافظ, اور آپ سے ملاقات ہوگی.